फहीम स्पीक्स की तरफ से तमाम सुनने वाले मुसलमानों को रमज़ान मुबारक हो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रमज़ान अल मुबारक के पहले रोज़े की फजीलत और अहमियत के बारे में बताऊंगा। क्या रोज़ा गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया है? क्या रोज़ा गुनाहों से ढाल है? रोज़ा जहन्नम की आग से बचाव का मजबूत किला है? क्या रोज़ा जहन्नम की आग से हजारों मील दूरी का सबब है? आइए जानिए इस वीडियो में। मेरे प्यारे दोस्तों, रोज़ा इस्लाम की बुनियादी इरकान में से एक अहम रुकन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले उम्मतों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, रोज़ा गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान और सवाब की उम्मीद के साथ रोज़ा रखा, उसके गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा गुनाहों से ढाल है और जहन्नम की आग से बचाव का मजबूत किला है। मेरे प्यारे दोस्तों, रोज़ा जहन्नम की आग से हजारों मील दूरी का सबब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखा तो अल्लाह उसको जहन्नम से इतना दूर फरमा देता है कि जितनी मिकदार कौवा अपनी उम्र की इब्तिदा से बूढ़े होकर मरने तक उड़ते हुए मुसाफत तय करता है। रोज़ा बेहतरीन सिफारिशी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा और कुरान सिफारिश करेंगे और उनकी सिफारिश कबूल की जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, रोज़ेदार की नींद इबादत है, उसका सांस लेना तस्बीह है और उसकी दुआ कबूल की जाती है। जन्नत माह रमज़ान के लिए शुरू साल से आखिर साल तक सजाई जाती है और हूरें भी रोज़ेदारों के लिए शुरू साल से आखिर साल तक सजाई जाती है। जन्नत में एक दरवाज़ा है, उसका नाम रियान है और क़यामत के दिन उससे सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे। कहा जाएगा, रोज़ेदार कहाँ हैं? फिर वो खड़े हो जाएंगे और जब रोज़ेदार उस दरवाजे से दाखिल हो जाएंगे तो वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा जिस्म की ज़कात है और रोज़ा इंसान को तंदुरुस्त रखता है। मेरे प्यारे दोस्तों, रमज़ान और रोज़े के फ़ज़ाइल पर कुरान और हदीस में 20 दलीलें मौजूद हैं। उन सब का मकसद ये है कि रमज़ान का महीना हमारे लिए हाजिर हो गया है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक पैकेज है जिसकी मुद्दत बहुत महदूद है, यानी सिर्फ 30 दिन। जिस कदर चाहे हम इससे फ़ायदा उठाएं और फ़ायदा वही लोग उठाते हैं जो अक्लमंद हो। अगर आप अपने आप को अक्लमंदों की फहरिस्त में शुमार करते हैं तो खूब फ़ायदा उठाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, हदीस मुबारका में है कि रमज़ान की पहली रात ही से शैतानों और सरकिश जिन्नों को कैद कर दिया जाता है और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और उनमें से कोई दरवाज़ा भी खुला नहीं रहता और जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है और उनमें से कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। और अल्लाह की तरफ से एक पुकारने वाला पुकारता है कि ऐ खैर के तलब करने वाले आगे बढ़ और ऐ शर के तलब करने वाले रुक जा। और अल्लाह की तरफ से दोज़ख से बहुत से लोग आज़ाद किए जाते हैं और ये वाक़या रमज़ान की हर रात में होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिलाशुबा जन्नत माह रमज़ान के लिए शुरू साल से आखिर तक सजाई जाती है और हूरें भी रमज़ान के रोज़े रखने वालों के लिए शुरू साल से आखिर साल तक सजाई जाती हैं। जब रमज़ान शरीफ का महीना शुरू होता है तो जन्नत अल्लाह ताला से अर्ज़ करती है
اے اللہ، اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر قیام کرنے والے مقرر فرما دیجیے، جو عبادت کر کے میرے اندر داخل ہو سکی۔ اور اسی طرح حوریں بھی عرض کرتی ہیں، اے اللہ ذوالجلال، اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے واسطے کچھ خامت مقرر فرما دیجیے۔ میرے پیارے دوستو، رمضان آ چکا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، سرکش شیاطین کی گردن میں توک ڈال کر سمندروں میں پھینک دیا گیا، رمضان کو رحمت، مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک روایت میں بیان کرتے ہیں کہ رمضان کا اول حصہ رحمت ہے اور اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے اور اس کا آخری حصہ دوزخ سے آزادی ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہماری بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ اس ماہ رمضان میں اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروا دیں، ورنہ ایسا نہ ہو سید الملائکہ کی بد دعا اور سید الانبیاء کی آمین ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر کی طرف تشریف لائے اور اپنے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا اور فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے بھی وہ بات سنی ہے؟ ہم نے عرض کیا جی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، اس بد دعا کی قبولیت میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اس حدیث کو ہر وقت سامنے رکھیں اور یہ خیال رکھیں کہ اس بد دعا میں ہم داخل نہ ہو جائیں۔ جبکہ روزہ رکھنے سے آدمی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو جو معدہ کے خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ اور پسندیدہ ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ محبت ہی تو ہے۔ محبوب کو محب سے ملاقات میں مزہ آتا ہے۔ فرمایا کہ روزے دار کو اپنے رب سے ملاقات کے وقت فرحت ملے گی۔ روزے دار کے اعزاز کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے اللہ نے روزے داروں کے لیے ایک علیحدہ دروازہ اہتمام فرمایا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے داروں کا نام لے کر بلایا جائے گا۔ وہ اس دعوت پر کھڑے ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، روزے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ روزے دار کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ارشاد مصطفیٰ ہے، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس سے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزے دار کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ میرے پیارے دوستو، روزے دار کی فضیلت یہ ہے کہ ہر روز افطاری کے وقت 10,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی ہر رات افطاری کے موقع پر 10,000 افراد کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی افطار کے وقت، دوسرا عادل بادشاہ کی دعا، اور تیسرے مظلوم کی جس کو اللہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضروری مدد پوری کروں گا۔ اسی طرح روزے دار کے لیے روزے کی جزا بھی تمام افعال نیک سے بڑھ کر ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم کے بیٹے کا نیک عمل 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک بڑھایا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یاد رہے کہ روزے کی یہ عظیم فضیلت و جزا انسان اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب روزے کے لوازمات و تقاضوں کو پورا کرے، کیونکہ روزہ صرف کھانے پینے یا جماع سے رکنے کا ہی نام نہیں، بلکہ روزہ جھوٹ، چغلی، رشوت اور دیگر اس طرح کے افعال بد سے بچنے کے ساتھ ساتھ عبادات، حسن اخلاق اور نرم دلی کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، جس نے جھوٹ بولنا اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اگر روزے کی حالت میں کھانا پینا ترک کر دیا تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا۔ میرے پیارے دوستو، رمضان المبارک کے ایک مہینے میں ان افعال سے بچنے کی مشق کرائی جاتی ہے تاکہ باقی 11 مہینے بھی انسان اپنے آپ کو ان افعال بد سے دور رکھے جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان پر زندگی بھر کے لیے حرام کیا ہے۔ گویا روزے کا مقصد افعال بد سے بچنے اور دل میں خوف خدا کو ہمیشہ کے لیے اجاگر کرنا ہے، جس سے پرہیزگاری کا وہ کرشمہ پیدا ہوتا ہے جو قلب و باطن کو روحانیت و نورانیت سے جلا دیتا ہے۔ روزے سے انسان کے اندر صبر اور فکر کا مادہ اجاگر ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان صبح سحری سے لے کر افطاری تک بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے تو اس سے قلب انسانی میں صبر و شکر کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ روزے سے مادہ خالی ہوتا ہے، اس سے اس کی صفائی ہوتی ہے، اور جب مادہ صاف ہو تو پھر ذہن میں فکر پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اگر مادہ خوراک سے بھرا ہو تو ذہن بوجھ اور سستی کا شکار ہوتا ہے، اور جو ذہن سست اور بوجھل ہو وہاں سوچ اور فکر پیدا ہوتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے تمام روزے رکھیں اور اس بابرکت مہینے میں عبادت کریں اور اپنی مغفرت کی دعا کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔